हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकम को स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकम किसे कहते हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। इसमें मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। मैंने किस तरह से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया था और क्या क्या चीज़ें मैंने अटैच की थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक बआसानी पहुंच जाए। अब प्रैक्टिकम को समझते हैं ये क्या होता है। मतलब स्टूडेंट टीचर थ्योरी को छोड़कर अब प्रैक्टिकल अप्लाई करने जा रहा होता है। यानी पीछे जो कुछ सीखा होता है, पेडागोजिकल के जितने भी सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, चाहे कितने भी टीचिंग मेथड पढ़े होते हैं या करिकुलम डेवलपमेंट को पढ़ा होता है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट टीचर अब अप्लाई करने जा रहा होता है। इसलिए ये हमारे एजुकेशन के कोर्स का और लर्निंग का हिस्सा भी होता है। अब है टीचिंग प्रैक्टिकम। यू आर सेंट टू ए स्कूल फॉर प्रैक्टिस। मतलब इस प्रैक्टिकल को करने के लिए स्टूडेंट टीचर का मुतल्लिका इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट को स्कूल की तरफ भेजते हैं ताकि वहाँ जाकर अपनी थ्योरी को अप्लाई कर सकें और कुछ नया सीख सकें। नेक्स्ट है यू आर कॉल्ड ए स्टूडेंट टीचर, ट्रेनिंग टीचर या प्रोस्पेक्टिव टीचर। और इस प्रैक्टिकल के दौरान आपको स्टूडेंट टीचर, ट्रेनिंग टीचर या प्रोस्पेक्टिव टीचर कहा जाता है। अगला है हैव टू मेक ए पोर्टफोलियो। और इसके साथ साथ आपको पोर्टफोलियो भी बनाना होता है। नेक्स्ट है यू हैव ए सुपरवाइज़र एंड ए कोऑपरेटिव टीचर। इस पूरे सिस्टम के दौरान 3 लोग होते हैं। एक आप जिसको स्टूडेंट टीचर कहा जाता है, दूसरा सुपरवाइज़र जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, और उसके बाद कोऑपरेटिव टीचर होता है। ये वो टीचर होता है जो स्कूल में आपके साथ हायर किया होता है, जिसके साथ मिलकर आपको काम करना होता है। यानी स्कूल में हमारी जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है या होगी वो इस टीचर के साथ होगी। इसके बाद अगला आता है ग्रेडेड। मतलब इस कोर्स के बाकायदा नंबर भी होते हैं और इस नंबर के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो को ग्रेड भी दिया जाता है। क्योंकि ये एजुकेशन के कोर्स का हिस्सा होता है, ये एक मुकम्मल कोर्स होता है जिसको करना लाजमी होता है। इसके जो नंबर होते हैं और ग्रेड होता है वो आपका मुतल्लिका इंस्टीट्यूशन का सुपरवाइज़र आपको देता है। नेक्स्ट स्लाइड है पोर्टफोलियो। एनीथिंग बाय योर ओन इन ए स्टफ फॉर्म। मतलब ये एक ऐसी किताब होती है जो आप खुद बनाते हो। आप जिस स्कूल में गए हैं, जहां आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, वहां से जो भी आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो इस पोर्टफोलियो में लगाते हैं और एक बुक की शेप में बाइंड करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो होता है। जब आप प्रैक्टिकम पे जा रहे होते हैं तो आपसे ये एक्सेप्ट किया जाता है कि वहाँ जाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे। और पोर्टफोलियो एक डॉक्यूमेंट्स एविडेंस होता है कि आपने क्या काम किया है, कितना किया है और किस तरीके से किया है। पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपका कवर पेज या लोगो पेज आता है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पोर्टफोलियो का कवर पेज या लोगो पेज कहा जाता है, जिसमें आपका नाम, आपकी यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम, इसी तरह फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर और यूनिवर्सिटी का नाम, इसी तरह सेम आपने कवर पेज बनाना होता है और इसको लोगो पेज भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले स्टेज पर। दूसरा पोर्टफोलियो में चीज़ लगती है सुपरवाइज़र लेटर फॉर द स्कूल प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल लेटर फॉर द सुपरवाइज़र। अब चल के देखते हैं ये दोनों लेटर क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं। पहले आपका सुपरवाइज़र आपको स्कूल के नाम लेटर इशू करेगा, जिसमें ये बताया गया होता है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जिसको हमारे एजुकेशन के कोर्स के मुताबिक प्रैक्टिकम करना है, तो लिहाजा इसको एक कोऑपरेटिंग टीचर नॉमिनेट किया जाए। वो लेटर आपने प्रिंसिपल स्कूल को देना होता है, फिर उस प्रिंसिपल इस लेटर का रिप्लाई करेगा।
جو اسکول پرنسپل ریپلے کرے گا اس میں آپ کو ایک ٹیچر نومینیٹ کرے گا جس کے ساتھ آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں لیٹر سپروائزر کا اور پرنسپل کا آپ نے پورٹ فولیو میں اٹیچ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگلا اسٹیپ آتا ہے فرسٹ ڈے ورک آف اسٹوڈنٹ ٹیچر ان اے اسکول۔ مطلب پرنسپل سے لیٹر ملنے کے بعد جب آپ اسکول جاتے ہیں تو فرسٹ ڈے کو آپ کو پریکٹیکم کے کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، کچھ ٹاسک پورے کرنے ہوتے ہیں جو پہلے دن کے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کرنے لازمی ہوتے ہیں۔ فرسٹ ڈے کا پہلا کام اسٹوڈنٹ ٹیچر چیک لسٹ بائی دا اسٹوڈنٹ ٹیچرز۔ مطلب سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسکول میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو ایک ٹیچر کے لیے ہونی چاہیے۔ مثلاً اسکول میں مٹیریل موجود ہے، افیکٹو ٹیچنگ ہو رہی ہے، لرننگ کا مٹیریل موجود ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اسکول صحیح طریقے سے فنکشننگ ہے یا نہیں۔ اگر یہ سب نہیں ہو رہا تو آپ کو ان کے بارے میں ایک شارٹ نوٹ لکھنا ہوگا اور وہ اس فارم کے ساتھ لگانا ہوگا اور اس فارم کو بھی فل کرنا ہوگا۔ اس فارم میں کیا کیا چیزیں ہیں اب آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاتے ہیں۔ اس فارم میں آپ دیکھیں ایڈمنسٹریشن آئٹمز، اسکول ہینڈ بک، پالیسی وغیرہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے اگلے کھانے میں ویئر ٹو فل ڈیم میں یس یا نو کا آپشن آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ پالیسی کے بارے میں اسی طرح اسکول کا میپ دیکھیں، میپ اسکول میں ہے یا نہیں ہے، ریسٹ روم ہے، اسٹاف روم ہے، کاپی روم ہے، لائبریری ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اسکول میں دیکھ کر اس فارم میں یس یا نو کا آنسر دینا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں اور یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ جون سی نہیں ہے اس کے آگے آپ نے ظاہر نو لکھنا ہے اور جو ہیں اس کے آگے آپ نے یس لکھنا ہے۔ اسی طرح اس فارم کو پورا کمپلیٹ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بھی اس میں لکھیں گے، اسکول کا نام اور ڈیٹ وغیرہ بھی لکھیں گے۔ فرسٹ ڈے کا دوسرا کام ہوتا ہے انوینٹری آف اسکول ریسورسز بائی دا اسٹوڈنٹ ٹیچر۔ سب سے پہلے اس فارم میں بھی آپ نے اپنا نام، اسکول کا نام اور تاریخ لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ فارم ریسورسز کے بارے میں پوچھ رہا ہے جہاں آپ اپنا پریکٹیکم کرنے گئے ہیں۔ مثلاً اس اسکول میں ٹیچر اور بچوں کے لیے لائبریری موجود ہے یا نہیں، دونوں کے لیے بکس بھی ہیں۔ تو اس حصے میں جو اگلا حصہ ہے آپ نے 2 یا 3 لائن میں اس کے سامنے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سائنس روم کی فیسلٹیز ہے یا نہیں۔ اب ویسے تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مڈل اسکول میں سائنس روم نہیں ہوتے، صرف ہائی اسکول لیول میں ہوتے ہیں۔ تو آپ جس اسکول میں گئے ہیں اس اسکول کے مطابق اس کو بھی 2 یا 3 لائن میں ایکسپلین کر دینا ہے۔ ایسے اب چلتے ہیں سپلائی روم کی طرف، مطلب ٹیچنگ کے لیے مٹیریل ہے یا نہیں اور ٹیچنگ کے پروسیس کے لیے جو اسٹیشنری وغیرہ ہوتی ہے وہ اس اسکول میں موجود ہے یا نہیں۔ اور اوپر والے کھانوں کی طرح آپ نے بھی اس کے سامنے 2 یا 3 لائن میں ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح باقی کو بھی دیکھیں کہ کلاس روم کتنی ہیں، ووڈ ورک روم ہے، آئی سی ٹی فیسلٹیز بھی ہے یا نہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی بھی ریسورسز آپ دیکھیں وہ بھی اس فارم میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ٹیچر انٹرویو کی طرف۔ یہ بھی آپ کا فرسٹ ڈے کا کام ہوتا ہے۔ اس میں بھی سب سے پہلے آپ نے اپنا نام، کوآپریٹو ٹیچر کا نام اور اسکول کا نام لکھنے کے بعد آپ کو ایک کوسچن سیٹ بنانا ہوتا ہے جو آپ اپنے کوآپریٹو ٹیچر سے کریں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سارا کام آپ کے فرسٹ ڈے کا ہے، پریکٹیکم اسٹارٹ کرنے سے پہلے کا۔ اب ان کوسچن کو پڑھتے ہیں جو آپ نے کوآپریٹو ٹیچر سے کرنے ہیں۔ یہ جو آپ کوسچن دیکھ رہے ہیں ABCDEFG، یہ وہ سوال ہیں جو آپ نے انٹرویو کے دوران اپنے کوآپریٹو ٹیچر سے کرنے ہوتے ہیں اور انہی کا جواب انہی کے نیچے آپ لکھ دیں تو بہتر ہے، نہیں تو اگلی شیٹ کوئی ایک الگ شیٹس بنا کر بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ حوالہ آپ نے یہی دینا ہے جو ان کے ساتھ سوالوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ سوال کیا کہتے ہیں کہ کون سے سوال آپ نے ٹیچر سے کرنے ہیں۔ ایک کو دیکھیں، آپ نے کوآپریٹو ٹیچر کا بیسک بیک گراؤنڈ پوچھنا ہے ٹیچنگ ایکسپیرینس کے حوالے سے کہ اس پروفیشن ٹیچنگ میں آنے کا کیا ریزن تھا۔
تو کوآپریٹو ٹیچر جب اس کا کوئی بھی آنسر دے گا تو آپ نے یا تو اس کے نیچے لکھ دینا ہے یا اگلی شیٹ میں اس کا حوالہ دے کے اس کا آنسر لکھ دینا ہے۔ اسی طرح بی کو دیکھیں، اس میں آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ریزن تھا کہ آپ میرے کوآپریٹو ٹیچر بنے، مطلب اور بھی ٹیچر موجود تھے لیکن آپ میرے کوآپریٹو ٹیچر بننے کا کیا ریزن تھا۔ اسی طرح سی کو دیکھیں، اس میں آپ نے کمیونٹی کی انفارمیشن لینی ہے، اسکول کی اور اس کلاس کے بچوں کی جہاں وہ پڑھاتا ہے، یہ ساری انفارمیشن آپ نے کوشچن کے ذریعے لینی ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈی کو دیکھیں، ڈی کو جب آپ پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کوآپریٹو ٹیچر پڑھاتے وقت یا اپنے لیسن پلان کو ڈیلیور کرتے وقت کون سی اسٹریٹجی یوز کرتا ہے، وہ آپ نے کوشچن کے ذریعے پوچھ کے اس کا آنسر یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ای کو دیکھیں، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بچوں کو آپ کیسے انگیج کرتے ہیں۔ اسی طرح ایف کو دیکھیں، مطلب کوآپریٹو ٹیچر کا اپنے کولیگ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کس طرح کا ریلیشن شپ ہے، مطلب یہ سارے سوال آپ نے کوآپریٹو ٹیچر سے پوچھنے ہیں اور ان سب کوشچن کا حوالہ دے کر، مطلب اے بی سی ڈی ای ایف جی ان کا حوالہ دے کر جواب لکھنے ہوتے ہیں اور آخر میں آپ نے ریفلیکشن بھی لکھنا ہوتا ہے۔ اب جو یہ ریفلیکشن کوشچن ہے اس کا جواب اب آپ کو خود لکھنا ہوتا ہے، مطلب پہلا دیکھیں اے اور بی دو کوشچن ہیں، پہلا دیکھیں آپ اے، مطلب آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ بی دیکھیں، آپ کو کوآپریٹو ٹیچر کے ساتھ بہتر کام کرنے اور ہر کسی کے لیے ایک پازیٹیو ایکسپیرئنس بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں سوالوں کے جواب آپ نے اسٹوڈنٹ ٹیچر نے خود دینے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ لکھنے ہوتے ہیں۔ ایک اگلا اسٹیپ آتا ہے انٹرویو آف چائلڈ بائی دا اسٹوڈنٹ ٹیچر۔ جس طرح آپ نے کوآپریٹو ٹیچر کے کوشچن سیٹ بنائے تھے، اسی طرح بچے سے بھی انٹرویو کرنے کے لیے آپ کوشچن سیٹ بنائیں گے، اور کوشچن سیٹ کس طرح بنائیں گے، یہ جو نیچے پوائنٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے کوشچن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں، آپ ایک بچے سے بھی انٹرویو لے سکتے ہیں یا گروپ کی صورت میں بھی لے سکتے ہیں، تو وہ پوائنٹ کیا کہتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں۔ اے، مطلب آپ کو ایسا کوشچن ڈیولپ کرنا ہے جس میں بچے کی تمام بیک گراؤنڈ انفارمیشن کور ہو جائے، مثلا اس کے والد کا کیا نام ہے، وہ کام کیا کرتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں اور ان میں سے کون کون پڑھ رہا ہے اور کس کلاس میں پڑھ رہا ہے، رہتے کہاں ہیں، مطلب اس کی تمام بیک گراؤنڈ انفارمیشن کور کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں بی کی طرف۔ بی کہتا ہے، آپ بچے کو کہتا ہے کہ آپ اس اسکول کا حصہ ہو، آپ یہاں پڑھ رہے ہو، تو آپ کو سب سے اچھی کیا چیز لگتی ہے، وہ آپ نے اپنے کوشچن کے اندر پوچھنا ہوتا ہے۔ بچے سے یہ بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ پڑھائی سمجھ آنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی یا کون سے ایکٹیویٹیز زیادہ پسند ہے جس سے آپ کو سبق آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، یا ٹیچر کا پڑھایا ہوا آپ کو جلد یاد ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے آپ نے کوشچن کرنے ہیں تاکہ اس سے ساری بیک گراؤنڈ انفارمیشن آپ لے سکو۔ ڈی کہتا ہے، آپ نے یہ بھی کوشچن میں پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انگیج کرنے کے لیے کون سی ایکٹیویٹی یا فزیکل ایکٹیویٹی پسند کرتے ہو، یعنی آپ انجوائمنٹ کے لیے یا انگیج رکھنے کے لیے کون سی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہو۔ ای، مطلب اسکول میں یا کلاس میں سب سے زیادہ مشکل کام کیا لگتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دو سوالوں کے ریفلیکشن یا جواب لکھنے ہوتے ہیں جو آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مطلب آپ کو یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر کو ہر بچے کے بارے میں ایسا کیا جاننا چاہیے تاکہ آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکو، یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو جواب لکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہتا ہے کہ مطلب نمبر 1 کی طرح ہے، بالکل نمبر 1 کی طرح ہی ہے کہ آپ کو ہر بچے کے بارے میں کیا جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زندگی اور اس سے پہلے کی تعلیم سے آپ اس کو جوڑ سکو۔
یہ وہ کوشچن سیٹ ہے جو میں نے اپنے پریکٹیکم میں چائلڈ سے انٹرویو کے لیے ڈیولپ کیا تھا، اور جتنا بھی میں نے ابھی انٹرویو کے بچے سے انٹرویو کے لیے جتنا بھی پڑھایا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ سب آپ کو اس میں کوشچن میں نظر آ جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیں گے میں نے اس کی ساری بیک گراؤنڈ انفارمیشن کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا نام کیا ہے، اس کے فادر کا نام کیا ہے، وہ کس کلاس میں پڑھتے ہیں، آپ کتنے بھائی ہو، اسی طرح میں نے سارا کچھ انفارمیشن اس میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے بھی سیم اسی طرح یا اس سے تھوڑا سا چینج بھی آپ بنا سکتے ہو، بنا کر اسی طرح اپنے کوشچن انٹرویو آپ نے کرنا ہوتا ہے بچے کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں فرسٹ ڈے کے اگلے فارم کی طرف۔ باقی فارم کی طرح اس میں بھی سب سے پہلے آپ نے اپنا نام، کوآپریٹو ٹیچر کا نام اور اسکول کا نام لکھنے کے بعد آپ کو نیچے دیے گئے 5 سوالوں کے جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ آپ الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور نمبر لگا کر بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی جو سوالات نظر آ رہے ہیں ان کے نیچے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب آپ تب دیں گے جب آپ اسکول کی ڈسپلن پالیسی کو پڑھیں گے۔ اگر اسکول پالیسی نہیں ہے تو آپ اپنے ٹیچر سے بات کریں گے کہ آپ اسکول کے کاموں کو اور بچوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں سوالوں کی طرف جن کا آپ کو جواب لکھنا ہوتا ہے۔ پہلا سوال کہتا ہے کہ اگر اسکول میں کوئی بھی پالیسی ہے یا کوئی بھی ڈاکومنٹس ہیں تو آپ اس کو کیسے حاصل کرو گے؟ مطلب آپ اس کا جواب اس کے نیچے لکھو گے کہ آپ بھائی کوآپریٹو ٹیچر کی مدد سے حاصل کرو گے یا آپ اسکول پرنسپل سے بات چیت کر کے آپ اس سے حاصل کرو گے۔ تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ اسکول کی پالیسی موجود تھی اور اپنے کوآپریٹو ٹیچر کے تعاون سے حاصل کی ہے اور اس کے ساتھ لگا دی ہے۔ اگر کوئی بھی پالیسی نہیں ہے تو آپ صرف اتنا بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس اسکول میں کوئی بھی پالیسی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نمبر 2، یہ سوال یہ کہتا ہے کہ اگر پالیسی میں کلاس روم کو مینیج کرنے کے لیے کوئی رولز ہوتے تو آپ ان رولز کو کیسے فالو کرتے تاکہ کلاس روم کو مینیج کر سکیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ریٹن پالیسی نہیں ہے تو لکھی ہوئی پالیسی کتنی مددگار ثابت ہوتی کلاس روم کو مینیج کرنے کے لیے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کا جواب آسانی سے لکھ سکو گے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، یعنی پالیسی پر عمل درآمد کرنا کوآپریٹو ٹیچر کا اہم کردار ہے، اس لیے کوآپریٹو ٹیچر کلاس روم کے اندر ان رولز کو کیسے فالو کرتا ہے، جس میں حاضری سسٹم، ہوم ورک، ڈریس کوڈ یا کلاس میں نظم و ضبط کا ماحول کس رول کے تحت چل رہا ہے۔ اگر کوئی پالیسی نہیں ہے تو کس مائنڈ سیٹ کے اوپر اسکول کا سسٹم چل رہا ہے، کیا یہ اسکول معاشرے میں دوسرے اسکولوں کی طرح چل رہا ہے؟ تو آپ نے ان سب چیزوں کو دیکھ کر جواب لکھنا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نمبر 4، آپ کو اپنا اوپینین دینا ہے کہ کوئی موٹیویشنل اسٹریٹجیز کا استعمال کیا جائے جس سے بچوں کے درمیان نظم و ضبط قائم رہے اور ان کی کارکردگی بہتر رہے۔ یہاں پر اپنا آئیڈیا لکھنا ہے یا اپنا مشورہ دینا ہے یا اپنی سجیشن دینی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 5۔ مطلب یہاں پر بھی آپ کو اپنا اوپینین دینا ہوتا ہے کہ وداؤٹ پالیسی صحیح چل رہا ہے کہ نہیں، ایڈمنسٹریشن کتنا اسٹیبلش ہے، اچھا ہے یا نہیں، لرننگ انوائرمنٹ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کیسے ہے، اسکول اسٹاف اور اسٹوڈنٹ اسکول کے لیے اچھا رول پلے کر رہے ہیں یا نہیں، یہ سب آپ نے اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں بتاتا چلوں کہ آپ الگ سے بھی یا انہی سوالوں کے نیچے بھی جواب لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کو آسانی لگے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں فرسٹ ڈے کے آخری کام کی طرف۔ فرسٹ ڈے کا آخری کام ہوتا ہے کلاس روم مینجمنٹ بائی دا اسٹوڈنٹ ٹیچر۔ اس فارم میں بھی دوسرے فارموں کی طرح اپنا نام وغیرہ لکھنے کے بعد نیچے دی گئی اسٹیٹمنٹ پڑھ کر آپ نے مارکس دینے ہوتے ہیں آؤٹ آف 10 میں سے۔ مثلا آپ نے جو کچھ آبزرو کیا یا انٹرویو کیا یا کلاس روم کا جو وزٹ کیا ہوگا انہی سے ریلیٹڈ یہ سب اسٹیٹمنٹ ہے۔ پہلی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں کیا کہتی ہے،
دا اوور آل مینجمنٹ ارینجمنٹ ان دا کلاس، مطلب کلاس روم کے اندر بچوں کے لیے اور ٹیچروں کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہے یا نہیں، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف 10 میں سے مارکس دینے ہیں۔ آپ اگر سب سہولیات موجود ہے تو آپ 8 بھی دے سکتے ہیں، 7 نمبر بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری اسٹیٹمنٹ دیکھیں، کنٹرول آف دا ٹیچر آن کلاس، یعنی بچوں کے اوپر ٹیچر کا کنٹرول کتنا ہے بھی ہے یا نہیں، بچوں اپنے ٹیچر کا کہنا مانتے ہیں، کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ سب دیکھتے ہوئے آپ نے اس میں بھی آؤٹ آف 10 میں سے مارکس دینے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جتنی بھی 20 اسٹیٹمنٹ ہیں ان سب کو پڑھ کر آپ نے مارکنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آخری فارم کس کا؟ فرسٹ ڈے کا۔ جب آپ کا اسکول میں فرسٹ ڈے ہوگا، یہ سب فارم جو میں نے آپ کو ابھی پڑھائے ہیں آپ نے فل کر کے اپنے پریکٹیکم کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں، اور امید کرتا ہوں یہاں تک آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں آگے۔ پریکٹیکم کا اصل مرحلہ اب شروع ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکم 4 اسٹیج پر مشتمل ہوتا ہے، یا پریکٹیکم کو 4 فیز سے گزرنا پڑتا ہے۔ کون کون سے ہوتے ہیں وہ اسٹیج؟ نمبر 1 آبزرویشن، نمبر 2 اسسٹنس، نمبر 3 کو ٹیچنگ، اور آخر میں لیسن پلان۔ اب ان کو ایک ایک کر کے ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں۔ اسٹیج آتا ہے آبزرویشن کا۔ آبزرویشن کا مطلب کلاس کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو آبزرو کرنا، مطلب کوآپریٹو ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے اور کون سی اسٹریٹجی استعمال کر رہا ہے، ٹیچر کا بچوں پر کتنا فوکس ہے، ٹیچر کا پڑھاتے وقت باڈی لینگویج کیسے تھی، پڑھانے کا انداز کیسا ہے، بچے کون سی اسٹریٹجی سے زیادہ سیکھ رہے تھے۔ مثلا لرننگ انوائرمنٹ میں جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے اس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، اس پورے پریکٹیکم میں آپ نے 8 یا 10 آبزرویشن کرنی ہوتی ہے، اور ہر دن کی آبزرویشن کے فارم بھی الگ الگ فل کر کے پورٹ فولیو میں لگانے ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے کور پیج کی طرف۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آبزرویشن کا کور پیج ہے۔ آپ سمپل جسٹ فرسٹ آبزرویشن بھی لکھ سکتے ہیں۔ جب آپ سیکنڈ آبزرویشن کریں تو جسٹ آپ سیکنڈ آبزرویشن لکھ سکتے ہیں، تاکہ اگر اس طرح آپ لکھیں گے تو مارکس دینے والے کو یا چیک کرنے والے کو آسانی ہو۔ اس سے زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ نے کتنے آبزرویشن کیے ہیں۔ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اپنے پریکٹیکم میں ہی بنایا تھا۔ اب چلتے ہیں آبزرویشن کی فارم کی طرف جو آپ نے آبزرویشن کے دوران کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے آبزرویشن کا فارم جس کو لاگ آف ڈیلی ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، جو کہ آپ نے ڈیلی آبزرویشن کے دوران یہ فارم فل کرنا ہوتا ہے۔ آپ یہاں دیکھیں سب سے پہلے اس فارم میں ٹائم ہے، نیم آف پرسن یو ورک ود، مطلب آپ کے کوآپریٹنگ ٹیچر کا نام ہے۔ اسی طرح واٹ کلاس واز بینگ ٹاٹ، مطلب کون سا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ جیسے دیکھیں کہ میں نے لکھا ہے میتھامیٹکس۔ اسی طرح آگے واٹ ڈیڈ یو ڈو، آبزرو، اسسٹ یا ٹیچ، آپ نے اس میں سے کیا کیا ہے۔ مطلب آپ ابھی آبزرویشن میں ہو تو آپ لکھو گے جسٹ آبزرو، جس طرح یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ میتھامیٹکس کے اندر کیا چیز پڑھا رہے تھے تو ٹاپک لکھ کر آپ نے اسی طرح فیکٹرائزیشن یا کوئی بھی ٹاپک ہے جو آپ آبزرو کر رہے ہیں اپنے ٹیچر کا، وہ آپ نے ٹاپک یہاں پہ لکھنا ہے۔ اسی طرح اگلے کھانے میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دینا ہے کہ میں نے کیا آبزرو کیا تھا، جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا ٹیچر ٹرائی ٹو ٹیچ بائی ایگزامپل سو مینی اسٹوڈنٹ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو سولو دا فیکٹرائزیشن کوشچن۔ اسی طرح جب آپ کے کوآپریٹو ٹیچر کی اسی دن دوسری کلاس ہوگی تو آپ نے اس کا ٹائم پیریڈ یہاں پہ لکھنا ہے۔ ٹائم پیریڈ لکھنے کے بعد آپ نے اپنے کوآپریٹو ٹیچر کا نام لکھنا ہے۔ اب اس کی دوسری کلاس کون سی ہے، انگلش ہے، سائنس ہے، چاہے جو بھی ہے، میں نے جیسے انگلش لکھا ہوا ہے، اس کے اندر کون سا ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے، جیسے میں نے لکھا ہوا ہے دا فرسٹ وومین۔ اسی طرح آپ نے آبزرو کیا تھا، اب اس کے اندر بھی سیم آپ نے کیا آبزرو کیا کہ ٹیچر کس طرح اس کو پڑھا رہا تھا بچوں کو، آپ نے وہی سیم آبزرویشن اس کی کھانے کے اندر لکھ دینی ہے۔ جیسے کہ میں نے لکھا ہوا ہے فرسٹ آف آل دا ٹیچر اسٹارٹ دا کوشچن آنسر سیشن آف پریویس ڈے اینڈ آسک
the word meaning which is he give for homeworks. After that the teacher start the next paragraph. اسی طرح اور بھی اس کے پیریڈ ہوں گے تو آپ اس کھانوں کے نیچے اور پیریڈ ایڈ کر کے اسی طرح آپ نے ڈیلی آبزرو کرنی ہوتی ہیں، اور یہ آبزرویشن آپ نے 8 سے 10 دن کرنی ہوتی ہے، یا 8 یا 10 آپ نے آبزرویشن لازمی کرنی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں آبزرویشن کے اگلے فارم کی طرف۔ یہ ہے آبزرویشن کا ریفلیکشن فارم۔ آپ نے جو کچھ بھی آبزرو کیا یا سیکھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں دیے گئے سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہر دن سب سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں، آپ کسی بھی 1 یا 2 سوالوں کے جواب دے سکتے ہو۔ یہاں پر پھر سے میں بتاتا چلوں، آپ کو 8 سے 10 آبزرویشن کرنی ہوتی ہے۔ جو میں نے آبزرویشن کروائی ہے وہ 1 دن کی ہے، سیم اسی عمل کو آپ نے دوسرے دن، تیسرے دن، یعنی 10 دن اسی طرح آبزرویشن کرنی ہے۔ اور یہ دونوں فارم کو، کون سے فارم؟ لاگ آف ڈیلی ایکٹیویٹیز اور ریفلیکشن فارم کو روزانہ فل کرنے ہوتے ہیں اور ان کو پورٹ فولیو میں لگانا ہوتا ہے۔ فرسٹ آبزرویشن، پھر اس کے ساتھ 2 فارم، سیکنڈ آبزرویشن، پھر اس کے ساتھ یہ دونوں فارم، پھر تھرڈ آبزرویشن، اسی طرح کرتے کرتے 8 یا 10 آبزرویشن کے ساتھ یہی فارم لگیں گے اور ان کے اوپر آپ نے نمبرنگ لگانی ہے۔ جیسے کور پیج میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فرسٹ آبزرویشن ہے، یہ سیکنڈ آبزرویشن ہے، یہ تھرڈ آبزرویشن ہے، تاکہ مارکنگ کرنے والے کو آرام سے چیک کرنے میں آسانی ہو۔ اب چلتے ہیں دوسرے اسٹیج یا فیز کی طرف، وہ ہے اسسٹنس کا۔ اسسٹنس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، ہیلپ کرنا۔ اس مرحلے میں اسٹوڈنٹ ٹیچر اپنے کوآپریٹو ٹیچر کی ہیلپ کرے گا۔ مثلاً آدھا کام کوآپریٹو ٹیچر نے کر دیا اور آدھا کام اسٹوڈنٹ ٹیچر نے کر دیا۔ مثال کے طور پہ کوآپریٹو ٹیچر نے ریڈنگ کروا دی اور اسٹوڈنٹ ٹیچر نے کبھی کاپی چیک کرا دی، یا کبھی بلیک بورڈ پر سوال لکھ دیے، یا زبانی املا کرا دی، یا کوئی لیسن پڑھا دیا ہو یا سن لیا ہو۔ مطلب آدھا کام آپ کا کوآپریٹو ٹیچر کرتا ہے اور آدھا کام آپ کا اسٹوڈنٹ ٹیچر کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر اپنے متعلقہ کوآپریٹو ٹیچر کی کہیں نہ کہیں تھوڑی تھوڑی ہیلپ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اس کے بھی لاگ آف ڈیلی ایکٹیویٹیز فارم کی طرف۔ اسسٹنس کا بھی آبزرویشن کی طرح اسی طرح کور پیج بنا لیں تو بہتر ہے، جیسے آپ کو آسانی لگے آپ اسی طرح اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ جیسے فرسٹ اسسٹنٹس ہے، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے، فورتھ ہے، یہ بھی آپ نے 8 سے 10 کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو فارم آپ دیکھ رہے ہیں سیم آبزرویشن والا ہی فارم ہے، جسٹ آپ نے وٹ ڈیڈ یو ڈو کی کھانے میں آپ نے آبزرو کی جگہ اسسٹ لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سیم آپ نے ٹائم لکھ دینا ہے، کوآپریٹو ٹیچر کا نام لکھ دینا ہے، سبجیکٹ کون سا تھا، اس میں ٹاپک کون سا تھا، پھر جب وہ پڑھا رہے تھے اس میں آپ نے اسسٹ کیا کیا، ٹیچر کی مدد ہیلپ کیا کیا آپ نے۔ پھر آپ لکھو گے کہ آفٹر ٹیچنگ آئی ہیلپ آف اسٹوڈنٹ ان ایکسرسائز۔ اسی طرح جب اس کا سیکنڈ پیریڈ آئے گا تو اس کا ٹائم، ٹیچر کا نام، سبجیکٹ کون سا تھا، اس میں ٹاپک کیا تھا، اسی طرح آپ نے اس میں اسسٹ کیا تھا۔ جیسے میں نے اس میں لکھا ہوا ہے آئی ٹرائی ٹو ٹیچ ورڈ میننگ آف دا پیراگراف اینڈ ٹرانسلیٹ انٹو اردو۔ سیم آپ نے اسی طرح لکھنا ہوتا ہے، اور اس فارم کو بھی تقریباً آپ نے 8-10 دن تک فل کرنا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے بھی ریفلیکشن پیج کی طرف۔ اسسٹنس کے دن آپ نے جو بھی اسسٹ کیا، یعنی جو بھی کام کیا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس ریفلیکشن فارم کے جو سوال آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بھی یہ لازمی نہیں آپ روزانہ سب سوالوں کے جواب دیں، آپ 2 یا 3 کے جواب بھی دے سکتے ہو۔ اگر آپ سب سوالوں کے جواب دے دو تو اور بھی بہتر ہوگا، لیکن ضروری نہیں۔ اب اگلا اسٹیج ہے کو ٹیچنگ کا۔ کو ٹیچنگ کا مطلب ہوتا ہے مل کر پڑھانا۔ اسسٹنس کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ کرنا، مدد کرنا، ٹھیک ہے، پر کو ٹیچنگ کا مطلب ہوتا ہے مل کر پڑھانا۔ مطلب کو ٹیچنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آدھا کام آپ کا کوآپریٹو ٹیچر کرے گا اور مکمل آدھا کام آپ کا اسٹوڈنٹ ٹیچر کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساتھ مل کر پڑھانا ہوتا ہے۔
مثال کے طور پہ کوآپریٹو ٹیچر نے جو لیسن پلان بنایا ہے اس میں آدھی چیزیں کوآپریٹو ٹیچر پڑھائے گا اور باقی آدھی چیزوں کو اسٹوڈنٹ ٹیچر نے پڑھانی ہوتی ہے، یا کوآپریٹو ٹیچر کے پڑھانے کے بعد آپ زبانی املا بھی کروا سکتے ہو یا لیسن زبانی سن بھی سکتے ہو، یعنی آپ دونوں کو مل کر پڑھانا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے فارم کی بھی طرف، جو اس کے ساتھ بھی یہ لاگ آف ڈیلی ایکٹیویٹیز فارم لگتا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے فل کرتے ہیں۔ کو ٹیچنگ کا بھی اسسٹنٹس کی طرح یا آبزرویشن کی طرح آپ کور پیج بنا لیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرسٹ کو ٹیچنگ لکھ دینا ہے، سیکنڈ جب کرو گے تو سیکنڈ کو ٹیچنگ کر دینا، اسی طرح سیکوینس کے ساتھ یہ کور پیج لگاتے رہنا ہر کو ٹیچنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی سیم وہی فارم ہے، اس میں بھی آپ نے ڈیٹ، کوآپریٹو ٹیچر کا نام، اسٹوڈنٹ ٹیچر اپنا نام اور گریڈ لیول لکھنے کے بعد ٹائم پیریڈ لکھنا ہوتا ہے، کوآپریٹو ٹیچر کا نام لکھنا ہوتا ہے، سبجیکٹ کیا پڑھایا گیا، اس میں ٹاپک کیا تھا، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے وٹ ڈڈ یو ڈو میں اب آپ نے آبزرو اسسٹ کی جگہ ٹیچنگ لکھنا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے کو ٹیچنگ کی تھی۔ اب میں نے لکھا ہوا ہے آفٹر ٹیچنگ آئی چیکڈ کاپیز اینڈ ریپیٹ دا لیسن ان ہاف پیریڈ۔ اسی طرح جب اس کا دوسرا پیریڈ آئے گا اس کا ٹائم لکھ دینا آپ نے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کوآپریٹو ٹیچر کا نام لکھ دینا ہے، سبجیکٹ کا نام، اس کے اندر کیا ٹاپک تھا، پھر آپ نے کو ٹیچنگ کیا کی، مطلب آپ نے آدھا کام اس پیریڈ میں آپ نے آدھا کام کون سا کیا تھا۔ آئی wrote the meaning of difficult words on the black board، ٹھیک ہے، میں نے مشکل الفاظ کے معنی بلیک بورڈ پر میں نے لکھے۔ اب آخری سٹیج ہے لیسن پلان کا۔ آپ نے جو کچھ بھی آبزرو کے دوران، اسسٹ کے دوران اور کو ٹیچنگ کے دوران سیکھ لیا اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود سے پڑھانا ہوتا ہے۔ اب آپ نے مل کر نہیں، خود اکیلے پڑھانا ہوتا ہے، جس کے لیے آپ کو لیسن پلان بنانا پڑتا ہے۔ لیسن پلان کیسے بنتا ہے اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آئیے آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اس کا بھی سیم آپ اسی طرح کور پیج بنا لیں فرسٹ لیسن پلان کر کے، اور لیسن پلان آپ کو 16 سے 18 کرنے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کور پیج آپ جب لگاؤ گے ہر لیسن پلان کے ساتھ تو واضح طریقے سے یہ معلوم ہوگا کہ آپ نے کتنے لیسن پلان کیے ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ لیسن پلان کا فارم ہے، اس میں سب سے پہلے آپ کو اپنا نام وغیرہ لکھنے کے بعد جو آپ پڑھانے جا رہے ہو اس کے لرننگ آؤٹ کم لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو اسسمنٹ آف اسٹوڈنٹ لرننگ سے ریلیٹڈ کوشچن لکھنے ہوتے ہیں، مطلب آپ جو لیسن پڑھانے جا رہے ہو بچے اس کے بارے میں پہلے سے کتنی انفارمیشن رکھتے ہیں، اس لیے آپ اس سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن کرنے ہوتے ہیں، آپ وہ یہاں پر لکھو گے۔ اس کے بعد آپ نے کنٹینٹ لکھنا ہوتا ہے، مطلب جو آپ پڑھانے جا رہے ہو کون سا سبجیکٹ ہے یا کون سا پیراگراف ہے، وہ یہاں پہ پورا پیراگراف یا اس کا کچھ لائن یہاں پر لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ٹیچنگ مٹیریل لکھنا ہوتا ہے، جو آپ ٹیچنگ کے دوران یوز کرتے ہو وہ آپ نے لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بلیک بورڈ کا استعمال کرتے ہیں، چاک ہو گیا، بکس ہو گئی، یہ سب آپ نے ٹیچنگ مٹیریل میں لکھنا ہوتا ہے۔ اب آتا ہے میتھڈولوجی، کہ آپ نے جو ٹیچنگ میتھڈ استعمال کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، سمپل لیکچر میتھڈ ہو یا گروپ اسٹڈیز ہو یا کوئی بھی ہو، وہ میتھڈولوجی آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریکیپ یا ریویو آتا ہے، مطلب آپ نے جو کچھ بھی پڑھایا ہوتا ہے اس کو ریکیپ کرنا یا ریویو کرنا ہوتا ہے، وہ آپ یہاں لکھو گے کہ آپ نے کس طرح ریویو کیا، جیسے اینڈ میں کوشچن اور آنسر کرتے ہیں جس سے بچوں کا پتہ چلتا ہے کس حد تک بچے کی آج کی لرننگ ہوئی ہے۔ آخر میں آپ ہوم ورک کا کام لکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو جو آج پڑھایا ہے تو اس کو گھر کے لیے آپ نے کون سا اس میں سے کام دیا ہے، مثال کے طور پہ شارٹ نوٹ لکھنے کے لیے دیا ہے یا ورڈز میننگ یاد کرنے کے لیے دیا ہے، جو کچھ بھی آپ نے دیا تھا بچوں کو وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پورے پریکٹیکم میں 16 سے 18 لیسن پلان بنانے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 16 سے 18 لیسن پلان بنانے ہوتے ہیں۔
اب چلتے ہیں پورٹ فولیو کی بائنڈنگ کی طرف۔ بائنڈنگ آف پورٹ فولیو، جب آپ سب کچھ مکمل کر لیتے ہو، جتنا بھی آپ کا ٹائم ہوتا ہے پریکٹیکم کا، جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کا اگلا اسٹیپ آتا ہے بائنڈنگ کا، کہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کو بک کی شیپ میں لانا۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو سکھایا تھا، کور پیج یا لوگو پیج آپ لگاؤ گے، اس کے بعد سیکوینس میں فرسٹ ڈے کے جو آپ کو کام سکھائے تھے وہ لگاؤ گے، پھر 8 سے 10 جو آبزرویشنیں کیے، پھر 8 سے 10 اسسٹنٹس کیے، پھر چوتھے نمبر پہ 8 سے 10 کو ٹیچنگ کیے، پانچویں نمبر پہ 16 یا 18 جو لیسن پلان آپ نے کیے وہ آپ نے اس طرح سیکوینس میں لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بائنڈنگ کر کے اپنے کوآپریٹو ٹیچر کے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں اور سپروائزر سے بھی آپ نے سگنیچر کروانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے سپروائزر کے پاس ایک کاپی جمع کر دو گے، دوسری کاپی آپ کوآپریٹو ٹیچر کو دو گے اور تیسری کاپی آپ اپنے پاس یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر اپنے پاس رکھے گا۔ یہ تھا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ سب کو پریکٹیکم کلیئر ہو گیا ہوگا کہ پریکٹیکم کیا ہوتا ہے اور پورٹ فولیو کیسے بنتا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کہیں بھی مسئلہ آ رہا ہو تو اس ویڈیو میں کمنٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔